अस्सलाम वालेकुम। सेमिशियस टॉक में आपको खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो चले बढ़ते हैं अपनी कहानी के पार्ट 2 की तरफ। ये एक बहुत बड़ा और मशहूर स्कूल था जिसका अंदाज़ा इसकी पुरशिकवा इमारत से ही हो जाता था। गेट पर बॉडीगार्ड मुस्तैद और अलर्ट खड़े थे। वो ऑटो से उतरी और सुस्त रफ़ी से चलती हुई स्कूल में दाखिल हो गई। खूबसूरत तो वो थी ही, मगर आज चूँकि स्कूल में उसका पहला दिन था, चनाचा उसने थोड़ा सा एहतमाम भी कर लिया था। उसकी शादी को कई साल हो गए थे, मगर कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। वो प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुई। आप अस्मा शरफुद्दीन हैं? प्रिंसिपल फ़ारूकी ने इस्तफसार किया। वो एक जवान और खुशशक्ल आदमी था। अस्मा ने उसकी उम्र का अंदाज़ा 35 के करीब लगाया था। न जाने क्यों पहली ही नज़र में वो इसे अच्छा नहीं लगा था। बैठिए, वो अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए बोला। उसकी चुभती हुई आंखें उसके चेहरे पर जमी हुई थी, जैसे उसका एक्सरा कर रहा हो। मुझे शेख साहब ने आपके सिलसिले में ख़ुसूसी तौर पर कहा है, पता नहीं क्यों। वो बोला, वैसे तो हमें टीचर की ज़रूरत नहीं है, मगर चूँकि आपकी ज़रूरत है तो हमने बेनकार नहीं किया। थैंक यू सर। वो ये कहते हुए उसको पता नहीं क्यों कहने पर गौर कर रही थी। साथ वो शेख साहब से मुतल्लिक सोचने लगी, जो शरफुद्दीन के अच्छे वक्त के अच्छे दोस्त थे। अब तो सिर्फ वाकफियत ही रह गई थी। क्या पढ़ाएंगी आप? वो मुस्तफसिर हुआ। उर्दू, उसने फ़ौरन कहा। क्यों? क्योंकि मुझे उर्दू आती है। देखिए अस्मा, उर्दू की टीचर्स तो मौजूद हैं और पढ़ा भी रही हैं। दरअसल हमें मैथ्स की टीचर की ज़रूरत है। वो सोच में पड़ गई। अभी तो ये कह रहा था कि किसी टीचर की ज़रूरत नहीं। एनी प्रॉब्लम? वो इससे घूरते हुए बोला। हाँ सर, मुझे मैथ से उलझन होती है। उलझन होती है या आपको रियाजी आती ही नहीं? ऐसा ही समझ लें सर। चाय पिएंगी? नहीं सर, ठीक है, मैं उर्दू टीचर रमशा से बात करता हूँ। अगर वो मान जाएं तो आप उनकी जगह उर्दू पढ़ाएंगी और वो मैथ। वो कुर्सी से उठते हुए बोला। थैंक यू सर, मैं ममनून रहूँगी। मुझे इस मुलाजमत की ज़रूरत है। इट्स ओके। दिए से ही दिया जलता है। वो इसे मैंने हेज़ निगाहों से देखते हुए बोल गया था और वो सोच में पड़ गई। दिए से दिया जलता है। मौन उसके जहन में कोंदा सा लपका और झुरझुरी सी आ गई। उस शख्स से बच कर रहना, अस्मा ने खुद से कहा और गहरी सांस लेते हुए तासुफ में सर हिलाने लगी। रमशा ने तो साफ इनकार कर दिया है। वो ऑफिस में दाखिल होते हुए बोला। मैं उससे यहाँ ऑफिस में भी आपके सामने बात कर सकता था, मगर आपकी वजह से मैंने उससे लादगी में बात की है। पता नहीं क्यों, शायद उसका तकिया कलाम है। पर सर, वो परेशान होगी। अरे प्लीज़ परेशान मत हो, आपके इतने खूबसूरत चेहरे पर परेशानी अच्छी नहीं लगती। वो जल्दी से बोला। आप चाहेंगी तो मैं रमशा की नौकरी ख़त्म कर दूँगा। नहीं सर, मैं क्यों चाहूँगी? वैसे आपको चाहना चाहिए। उसका जुमला ज़ोमैनी था। मैं समझी नहीं सर। कुछ नहीं, चाय लीजिए। वो इसके सामने कप रखते हुए बोला, जो अभी अभी लड़के ने रखा था। वो उसकी बातों की हेर फेर को समझ रही थी। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था, मगर वो अपनी मजबूरी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी। देखिए मैम, मेरे स्कूल के असूल काफ़ी सख्त हैं। वो दोबारा बोला। एक तो मास्क की पाबंदी ज़रूरी है क्योंकि कोरोना चल रहा है। दूसरा, भले आप पर मेकअप बहुत जचता है, मगर इससे बच्चों पर असर पड़ता है और बड़ों पर भी। बड़ों पर भी? मेरा मतलब है सब देखते हैं ना। वो फ़ौरन बात बदलते हुए बोला। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम एक इंतहाई घटिया और कमीने इंसान हो। वो उठते हुए बोली। मैं ऐसी नौकरी पर लानत भेजती हूँ। यूँ ये उस नौकरी का पहला और आखिरी दिन साबित हुआ। उसके बाद उसने कहीं पर भी नौकरी करने की कोशिश नहीं की। शरफुद्दीन ने बहुत जगहों पर काम किया, मगर उसका मुकद्दर तो जैसे कहीं सो ही गया था। बेरोज़गारी और मुसलसल परेशानी ने उसे कई अमराज में मुब्तला कर दिया था। अब वो शरफुद्दीन नहीं बल्कि एक मज़दूर था जिसे लोग शरफू के नाम से जानते थे। अगर जेब में पैसा ना हो तो कोई सीधा नाम लेकर आवाज़ भी नहीं देता। दोस्त और रिश्तेदार कसम पारीना बन गए। दोस्त, अखबाब और खून के रिश्तों ने उससे यकसर फरामोश कर दिया था। वो जब भी अस्मा को परेशान देखता उसके पास जाकर बैठ जाता। अस्मा, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ कि तुम जिस ज़िंदगी के लायक थी वो मैं तुम्हें नहीं दे पाया। वो कहता। वो उसे हमदर्दाना निगाहों से देखती और वह कहती, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं है शरफुद्दीन, मैं बस तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। जिस शख्स ने अरूज देखा हो उसके लिए ज़वाल बहुत अज़ियतनाक होता है। तुम ठीक कह रही हो, वो बोला, इसलिए तो वक्त से पहले बूढ़ा हो गया हूँ। वो उसे हसरतनाक निगाहों से देखते हुए बोली। शर्फ, ये आर्जी पड़ाव है, मुख्तसर ज़िंदगी है। हमारा रब इन तकलीफ़ों का अजर हमें यहाँ नहीं तो वहाँ ज़रूर देगा। अस्मा की बातें उसके मुतज़ल्ज़ल हौसले को महमीज़ देती थी, मगर वो अंदर से टूट चुका था। बच्चों के मुरझाए चेहरे और शिकायत अमेज़ आंखों का सामना उसके बस की बात नहीं थी।
جوں جوں عید کا دن قریب آ رہا تھا اس کا خون سوکھتا چلا جا رہا تھا۔ اس بار عین عید کے 1-2 دن آگے پیچھے مکان کا کرایہ اور بجلی کا بل بھی ادا کرنا تھا۔ طرح طرح کے وسوسوں میں گھرا شرفو خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے نکل پڑا۔ جاگو، اللہ رحمتیں لٹا رہا ہے، لوٹ لو، اس نے بلند آواز میں کہا۔ کچھ ہی دیر بعد مختلف گھروں میں روشنیاں ہونے لگیں، لوگ جاگنے لگے تھے۔ جاگو جاگو، وہ یہی صدائیں لگاتا ہوا بازاروں میں گھومتا رہا۔ وہاں نے ایک دروازہ کھولا اور کسی نے اسے آہستگی سے پکارا، او بھائی ادھر آؤ۔ یہ ایک نسوانی آواز تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ ایک عورت تھی، اس کے چہرے پر نقاب اور ہاتھ میں ایک کافی بڑا چاپر تھا۔ یہ رکھ لو، اس میں کچھ سودا سلف اور کپڑے ہیں، اور یہ بھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہزار کے چند نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، خیال رکھنا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی اور دروازہ بند کر کے غائب ہو گئی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ پرسوں عید تھی اور پورے رمضان میں کسی نے اسے پوچھا تک نہیں تھا۔ وہ کسی کے احسان کا بوجھ اٹھائے اذان فجر سے پہلے گھر پہنچ گیا۔ اسما اور بچے سو رہے تھے، وہ بھی بستر میں گھس گیا۔ سودا سلف اس نے اپنی چرپائی کے نیچے رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اسے اسما کے جاگنے اور وضو کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس دوران وہ گہری نیند میں سو گیا تھا۔ دوسرے دن بھی اسی بھاگ دوڑ میں خیال نہیں رہا تھا کہ اسما کو سودا سلف اور پیسوں کی بابت آگاہ کر دے۔ تاہم وہ اس خیال سے مطمئن تھا کہ اس نے سودا سلف دیکھ لیا ہوگا۔ اس رات بھی وہ فجر سے پہلے آیا اور بستر میں گھس گیا۔ صبح ہوئی تو لوگ عید کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ خلاف توقع اسما بھی شیر خورمہ بنانے کے بعد اب گوشت بنا رہی تھی۔ بچے نہا دھو کر تیار تھے۔ انہوں نے کپڑے اور جوتے پرانے ہی پہن لیے تھے، تاہم ان کے ہاتھوں میں 100 کے نوٹ دیکھ کر اسے قدرے اطمینان ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے نقدی بھی سودا سلف کے شاپر میں رکھ دی تھی۔ کچھ دیر پہلے بڑا بیٹا شہباز اسے چائے کا کپ دے کر چلا گیا تھا۔ وہ بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اسما اور دوسرا بیٹا وقاص بھی قدرے مطمئن تھے۔ اس نے خود بھی نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر نکل گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے عید مل رہے تھے، ایک دوسرے کو عید مبارک کہہ رہے تھے۔ اسے بھی چند لوگوں نے عید کی مبارکباد دی، مگر ان کے چہروں پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ انہیں کیا ہوا ہے، وہ سوچنے لگا، مگر اس وقت اس کے پاس اپنے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مسجد میں گیا مگر تب تک نماز ادا ہو چکی تھی۔ اس نے اکیلے نماز پڑھی اور دعا مانگ کر باہر نکل گیا۔ ارے ادھر آؤ چچا شرفو، اچانک سے اختر نامی ایک بچے نے صدا دی۔ وہ اسی کے محلے میں رہتا تھا اور اس کے بڑے بیٹے سے کھیلنے اسی کے گھر آتا رہتا تھا۔ ہاں بیٹا کہو کیا بات ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، چچا آج میں نے آنٹی اسما کی تصویر دیکھی ہے، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بچہ خوش ہوتے ہوئے بولا، کہاں دیکھی ہے فوٹو؟ وہ جلدی سے مستفسر ہوا۔ رومی موبائل والے کی دکان پر۔ وہ بولا، وہ نہیں جانتے تھے آنٹی کو، وہ تو میں نے بتایا کہ چچا شرفو کی بیوی ہیں۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ چچا تو غصہ کیوں کر رہا ہے؟ جا تو بھی دیکھ لے، اس نے کہا۔ لے وہ سونی آ رہا ہے، اس سے پوچھ لے۔ اس نے دور سے آتے ہوئے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اوئے سونی ادھر، لڑکے نے اسے خود ہی آواز دے دی۔ اختر پتر تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے، بھلا تیری چاچی فوٹو کیوں بنوائے گی؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولا، سونی چاچے شرفو کو ذرا تصویر تو دکھا چاچی اسما کی جو انٹرنیٹ پر آئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی بولا، اور پھر کچھ دیر میں شرفو کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ موبائل فون کی اسکرین پر اسما کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ وہ 100% اسما تھی اور اس کی نگاہیں سامنے کیمرے پر مرکوز تھیں۔ چچا شرفو ویسے تصویر بڑی پیاری آئی ہے چاچی کی، دیکھ لو سائمہ ہی لگ رہی ہے، سونی نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے شرفو نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر جڑ دیا۔ وہ تیورا کر نیچے گرا اور شور مچانے لگا۔ اس کا سیل فون ٹوٹ گیا تھا۔ بکواس کرتا ہے کمینے، شرفو دبا کر بولا۔ لوگوں کا مجمع لگنا شروع ہو گیا۔ ابے او بغیرت انسان، اپنی بیوی کی تصویریں انٹرنیٹ پر وائرل کرتا ہے اور ہمارے بچوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ سونی کا باپ تھا۔ حبیث نے موبائل بھی توڑ دیا ہے بچے کا، ابھی پرسوں ہی لیا ہے اس نے 40,000 کا۔ اچھا تو یہ شرفو ہے؟ بھائی کمال کی فوٹو لگائی ہے تم نے، بالکل کترینہ کیف ہی لگ رہی ہے تمہاری بیوی۔ یہ کوئی اور تہذیب سے عاری نوجوان تھا۔ نا پر تجھے شرم نہیں آئی ایسی نیچ حرکت کرتے ہوئے؟ نکالو اسے گاؤں سے باہر، یہ شریفوں کا گاؤں ہے۔ ہاں یہ تو ہمارے بچے خراب کریں گے۔ دونوں میاں بیوی، جتنے منہ اتنی باتیں۔ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا تھا۔ سب کہہ کے لگاتے ہوئے شرفو کو چھیڑ رہے تھے، طنز و مذاق کر رہے تھے، پر ایک بات ہے، جو بھی ہے نا کمال کی چیز ہے۔ یہ گاؤں کے اوباش آدمی نے تبصرہ کیا تھا۔ بکواس کر رہے ہو تم لوگ، شرفو چیخ کر بولا۔ اور تم بغیرت، میں تمہارے دانت توڑ دوں گا۔ وہ اسی اوباش آدمی کی طرف بڑھا اور پھر بپھرا ہوا مشتعل ہجوم شرفو پر ٹوٹ پڑا۔
کچھ ہی لمحوں میں انہوں نے اسے روئی کی طرح دھو کے رکھ دیا تھا۔ تصویریں خود انٹرنیٹ پر وائرل کرتا ہے اور ہمیں بے غیرت کہتا ہے۔ زخموں سے چور شرفو یہ سن پایا اور بے ہوش ہو گیا۔ یہ عید سے ایک دن پہلے کی بات ہے۔ صبح 8 بجے کے لگ بھگ اسما کی پڑوسن ذکیہ ان کے گھر وارد ہوئی۔ اس وقت شرفو سو رہا تھا اور بچے حسرت ناک نگاہوں سے ماں کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی بندوبست ہوا؟ ذکیہ نے استفسار کیا۔ نہیں، ابھی تو شرف سویا ہوا ہے، وہ مایوسی سے بولی تھی۔ اٹھے گا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ رات بھر جاگا ہوا ہے، دیر سے اٹھے گا۔ چل اٹھ میرے ساتھ چل۔ کہاں؟ وہ ماسٹر صاحب راشن دے رہے ہیں، بڑے ہی نیک اور خدا ترس انسان ہیں، ذکیہ بتانے لگی۔ ذکیہ بہن تم جانتی ہو میں ہرگز نہیں جا سکتی، شرف میری جان لے لے گا، اسے پتہ چلے گا تب نہ، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی۔ وہ ایک رانڈ اور تیز ترار عورت تھی، جانتی تھی کہ شرف الدین ایک انتہائی خوددار اور شریف النفس انسان ہے۔ وہ یہ سب کچھ ایک سازش کے تحت کر رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جو ہی اسما کے گھر سے باہر نکلنے کی خبر شرف الدین کو ملے گی، ان کے مابین اختلافات کی ایک خلیج پیدا ہو جائے گی۔ وہ یہ سب اسی پرنسپل کے کہنے پر کر رہی تھی جسے اسما نے اپنے اسکول میں ملازمت سے انکار کر کے گویا اس کے منہ پر تھوک دیا تھا۔ کیوں نہیں پتہ چلے گا؟ سب ہوں گے وہاں، کوئی دیکھ لے گا، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے اسما، بچوں کو دیکھ، رونے والی شکلیں ہو گئی ہیں ان کی، اس نے کہا۔ کچھ ان کا ہی سوچ، چل میرے ساتھ، وہ نقد پیسے بھی دے رہے ہیں، ہم 10 منٹ میں آ جائیں گے۔ آخر وہ آمادہ ہوگی، بچوں کی اتری صورت اور عید کا دن، اس نے چادر اوڑھی اور اس کے ساتھ چل دی۔ بھلا عین عید کے دن بھی کوئی راشن دیتا ہے؟ راستے میں اس نے کہا، ان کو کسی بڑے آدمی نے امداد بھیجی ہے، سنا ہے گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ ذکیہ نے بتایا وہ بازاروں سے گزرتی ہوئی ماسٹر صاحب کے گھر جا رہی تھی۔ مذکورہ گھر گاؤں کے آخری کونے پر تھا۔ متعدد نگاہیں اسما اور ذکیہ پر جمی ہوئی تھی۔ اسما نے چہرے پر حجاب کر رکھا تھا کہ مبادا اسے کوئی پہچان کر شرفو کو آگاہ نہ کر دے۔ کافی دیر بعد وہ ماسٹر صاحب کے کوٹھی نما گھر میں پہنچ گئی۔ بیٹھک کے باہر خواتین کی قطار لگی ہوئی تھی۔ عید کے دن بھی غربت ان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ یہاں تو بہت رش ہے ذکیہ بہن، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ میں تو واپس جا رہی ہوں، اس کی فکر نہ کرو، ماسٹرنی میری واقف ہے، ہم سیدھی اندر جائیں گی، اس نے کہا اور اسے لے کر سیدھی بیٹھک میں داخل ہو گئی۔ آ جائیں، ایک نوجوان لڑکا نرمی سے بولا۔ وہ بیٹھک سے گزر کر اس سے ملحق کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہاں پر چند نوجوان آٹا، چاول، گھی، چینی اور نقد رقم دے رہے تھے۔ یہ شرفو کی بیوی ہے، ذکیہ نے ایک نوجوان کے کان میں سرگوشی کی۔ ارے ہاں، اس نے تو پورا رمضان ہمیں سحری کے لیے جگایا ہے۔ آگے آ جاؤ بہن، وہ اسما سے مخاطب ہوا۔ اس نے اسے کافی مقدار میں سودا سلف اور آٹے کا تھیلا دیتے ہوئے کہا، میں ایک لڑکا تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، سامان چونکہ زیادہ ہے گھر پہنچا آتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولی، تاہم اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور یہ بھی رکھ لیں، اس نے ہزار کے 3 نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ راستے سے دودھ اور گوشت لے لینا۔ وہ ممنون انداز میں سر ہلاتے ہوئے واپس پلٹنے لگی۔ اسی لمحے اس لڑکے نے آہستگی سے کہا، ذرا نقاب ہٹائیے، تصویر بنانی ہے، دراصل ہم نے آگے دکھانی ہوتی ہے نا، مگر آپ پریشان مت ہوں، یہ فوٹو امانت ہے اور آگے بھی ایک محترمہ خاتون نے دیکھنی ہے۔ وہ بولا۔ ہاں اسما، جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، ذکیہ نے کہا، اور بھی بہت ساری عورتیں ہیں اور سب نے تصویریں بنوائی ہیں۔ اس کے اصرار پر وہ چہرے سے نقاب ہٹانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ چنانچہ کچھ ہی دیر بعد اس لڑکے کے سیل فون میں اس کی تصویر سیو ہو چکی تھی۔ اسپتال میں بیڈ پر نیم دراز زخمی شرفو نے یہ ساری کہانی اسما کی زبانی سنی اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسما جو بھی ہے، مگر اب ہماری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ یہ سب معاشرے کے نام نہاد معزز، معتبر اور بزم خود شریف لوگ ہیں۔ اس کی آواز بھرانے لگی تھی۔ تمہیں ذکیہ کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا، مگر شرف میں کیا کرتی، بچے بھوکے تھے اور عید کا روز تھا۔ وہ نادم لہجے میں بولی، میں سارا بندوبست کر کے سویا تھا اسما۔ وہ کراتے ہوئے بولا، ہاں وہ سب میں نے بعد میں دیکھا جب ماسٹر کے گھر سے راشن لے آئی تھی۔ تم جانتی ہو یہ ماسٹر کون ہے؟ یہ وہی پرنسپل فاروقی ہے جس کی تم نے بےعزتی کی تھی۔ وہ ایک دم چونک کر اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور ذکیہ وہ ان کی ملازمہ ہے، تو یہ سب طے شدہ منصوبہ تھا۔ وہ تعصب سے بولی، کس قدر منتقم مزاج نکلا یہ پرنسپل فاروقی، صرف ایک انتقام لینے کے لیے اس نے اتنے سالوں تک انتظار کیا۔ یہی تو کینہ ہے جو انسان کو وحشی بنا دیتا ہے۔ وہ تعصب سے بولا، میں بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں، انہوں نے وہ فوٹو ایڈٹ کر کے لگائی تھی، اس کا مقصد تمہارا گھر پر بات کر کے تم سے انتقام لینا تھا۔ شرفو کافی دن تک اسپتال میں زیر علاج رہا۔ مشتعل ہجوم نے اسے بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ اس دوران وہ لوگ گاؤں سے شہر شفٹ ہو گئے۔ اسی سلسلے میں نرگس نے بہت تعاون کیا۔
اور انہیں اپنے قریب ہی مکان لے کر دیا۔ سنا تھا کہ ذکیہ کو اپنے جرم کا احساس ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے گاؤں بھر کے سامنے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اسما کی تصویر کسی ماڈل گرل کے ساتھ ایڈٹ کر کے فاروقی نے وائرل کی تھی۔ جب گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اسے دعا سلام ہی چھوڑ دی، چنانچہ وہ بھی اپنا مکان اور اسکول فروخت کر کے وہاں سے چلا گیا۔ پورا گاؤں شرفو سے عیادت اور معافی مانگنے آیا تھا۔ وہ ایک نرم اور نیک دل انسان تھا، اس نے سب کو معاف کر دیا۔ گاؤں والے اسے واپس لے کر جانا چاہتے تھے، مگر اس نے انہیں خوشخبری سناتے ہوئے بتایا، دراصل میری پرانی ملازمت بحال ہو گئی ہے۔ یہ خبر مجھے بھی کل ہی ملی، ورنہ میں آپ کو انکار نہیں کرتا۔ سب لوگ اسے مبارکباد دیتے ہوئے رخصت ہو گئے، ساتھ ہی شرفو کی آزمائش کے دن بھی رخصت ہو چکے تھے۔